बुजुर्ग सैयद हैं, सैयद इकबाल हुसैन शाह साहब, कोई 85-90 साल उनकी उम्र है। खुतबा जुमा में वो कुरान पढ़ रहे थे और कुरान पढ़ के शाह जी ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 27 पढ़ी, 27। और शाह जी कहते हैं कि अल्लाह कहता है कि जो सुलह करने के बाद सुलह की शराइत को तोड़ते हैं वो लानती हैं। जब शाह साहब ने ये आयत पढ़ी और साथ उन्होंने आयत पढ़ के कहा, यार अल्लाह कहता है कि जो सुलह करने के बाद सुलह की शराइत को तोड़ते हैं वो लानती। तो उन्होंने कहा जब मौला हसन बादशाह सरकार से जब सुलह हुई तो कहते हैं वो किसने तोड़ी, वो जिसने भी तोड़ी कुरान की नाज़ से वो लानती। आज अल्लाह के फजल व करम से मैं कुरान से और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान से आपके सामने तबलीग करूंगा कि खलीफा कौन बनाता है और खलीफा बनने के लिए उसकी शराइत क्या है, वाजबात क्या हैं, लवाज़मात क्या हैं, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, उसकी डिमांड्स और उसकी सिफात क्या हैं। ये कुरान से और कुतुबे अहले सुन्नत से किसी बंदे को दाएं बाएं मेरी गुफ्तगू से कोई मसला हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे जाने के बाद अगर मगर ना करे या चाय की दुकानों पे बैठ के प्रोपोगंडा ना करे। अल्लाह ने अगर उसको इल्मी जुर्रत से नवाजा है तो मुझे मिले, मैं जो कुछ आपके सामने बयान करूंगा कुतुबे अहले सुन्नत से अभी दिखा के जाऊंगा। मैंने ये भी नहीं कहना कि भाई घर जाके देख लेना, इसलिए कि मैं करार का मानने वाला हूं, फरार का नहीं। मरने से पहले या मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर। कमरे की फिजा और है, मैदान की फिजा और। मैं अल्लाह के फजल से मैदान वाला हूं। अभी अभी मैं रिसेंटली यूके का दौरा करके आया हूं और मैं मिंबर पाक पे हाथ रख के कहता हूं आपको, जितना तेजी के साथ, जितना स्पीड के साथ ये मजहब अहले बैत फैल रहा है ना, पूरी दुनिया में कोई और मजहब नहीं फैल रहा। अगर आप सिर्फ एक ही मुल्क का हाल चेक करें, ये मुहर्रम में इंग्लैंड का, तो शायद ही कोई इंग्लैंड का शहर हो जिसमें 10 दिन तक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र ना हुआ हो। लंदन में 3 जगहों पे अशरे हुए हैं, ब्रैडफोर्ड में 2-3 जगहों पे, यही हाल ओल्डम का, यही हाल मैनचेस्टर का, यही डर्बी का, यही लेस्टर का, यही स्कॉटलैंड का, यही ग्लासगो का, यही नॉर्थहम्पटन का, यही बेडफोर्ड का। शायद ही कोई शहर हो। और फिर आज़ादारी हुसैन के जुलूस निकले, सड़कें ब्लॉक हो गई, रोड बंद हो गए और मौलवी कहता है मैं रोकूंगा आज़ादारी हुसैन के जुलूस। तेरे बाप उमैया से लेके ज़िया तक बड़े बड़े आमिर आए, बड़े बड़े जाबर आए आज़ादारी हुसैन के जुलूस को रोकने वाले, अली वलीउल्लाह की अजान को रुकवाने वाले, गाजी अब्बास के अलम को उतरवाने वाले। वो खुद उतर गए, हवाओं में उड़ गए। गाजी का अलम कल भी लहराता था, आज भी लहराता है और क़यामत तक लहराता रहेगा। और मैं आपको इसकी वजह बताऊं, इसकी रीजन बताऊं कि इसके पीछे रीजन क्या है, क्या वजह है कि इतना तेजी के साथ ये मजहब अहले बैत फैल रहा है। तो मैं आपको बताता हूं, इसकी एक ही वजह है, मेन रीजन एक ही है। ये मौलवी हजरात नहीं समझे, मैं समझाता हूं। अहले सुन्नत का नौजवान जो पढ़ लिख गया है, जो कुरान पढ़ता है, जो हदीस पढ़ता है, सोशल मीडिया का ज़माना है, जब वो मुहर्रम के अयाम आते हैं ना तो उसके दिल में ये होता है कि चलो यार जल्दी जाता हूँ,
جمعہ ہے، جا کے آگے بیٹھوں گا، مولا حسین بادشاہ سرکار کے فضائل سنوں گا، ان کے خصائص کا ذکر ہوگا، ان کے فضائل کا، ان کے اوصاف کا ذکر ہوگا، ان کے مصائب سے آنکھوں کا وضو کر کے عبادت کروں گا۔ وہ نوجوان بیچارہ جا کے بیٹھ جاتا ہے تو مولوی صاحب شروع ہوتے ہیں پورے خطبہ میں، مولوی صاحب آل محمد کے دشمنوں کے قصیدے پڑھتے رہتے ہیں۔ نہیں سمجھ رہے، ذرا جاگیں یار۔ وہ پریشان ہوتا ہے، وہ کہتا ہے یار میں تو محرم کا پہلا عشرہ چل رہا ہے، میں تو آل محمد کا ذکر سننے آیا تھا، ان کے اوصاف سننے کے لیے آیا تھا، ان کے مصائب سے آنکھوں کا وضو کر کے عبادت کرنے آیا تھا، یہاں تو معاملہ ہی الٹ ہے۔ تو پھر وہ وہیں جائے گا نا جہاں اس کو ذکر اہل بیت ملے گا۔ یار بولیں، ہمارے لوگ تو سوائے فتووں کے سنیت سے نکالنے سے رافضی ہو گیا، شیعہ ہو گیا، گمراہ ہو گیا، کافر ہو گیا، اس کے سوا تو ان کو آتا ہی کچھ نہیں۔ اور یہ محرم کے عشرہ میں اپنے بزرگوں کو زبردستی محرم کے پہلے عشرہ میں تن رہے ہیں کہ کسی طرح ذکر حسین کو کم کیا جائے، معاذ اللہ منیمائز کیا جائے۔ یہ مولا حسین بادشاہ سرکار کے ذکر کو گھٹانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں، یہ ہے ان کی سنیت۔ اور میں بڑا پریشان ہو کے آپ کو یہ جملہ بتا رہا ہوں کہ یار لوگ سنیت کو کہاں تک لے گئے۔ آج اہل سنت کے ممبروں پہ یزید پلید کا دفاع ہو رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یزید کا نام لے کے لعنت نہ بھیجو۔ اور یار یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کھولیں۔ مان صحرا میں کسی نے یزید پر لعنت بھیجی، اس پہ ایف آئی آر ہو گئی، کہا بھائی اس نے صحابی کے بیٹے پہ لعنت بھیجی ہے۔ اور حویلیاں میں مروان لعنتی جہنمی کا 3 دن عرس منایا گیا ہے۔ اب دیکھ لیں آپ، یہ آپ کے راول پنڈی میں کوہٹا روڈ پہ بزرگ سید ہیں، سید اقبال حسین شاہ صاحب، کوئی 85-90 سال ان کی عمر ہے۔ خطبہ جمعہ میں وہ قرآن پڑھ رہے تھے اور قرآن پڑھ کے شاہ جی نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 پڑھی، 27، اور شاہ جی کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جو صلح کرنے کے بعد صلح کی شرائط کو توڑتے ہیں وہ لعنتی ہیں۔ بولو ذرا کی ہو گیا جب شاہ صاحب نے یہ آیت پڑھی اور ساتھ انہوں نے آیت پڑھ کے کہا یار اللہ کہتا ہے کہ جو صلح کرنے کے بعد صلح کی شرائط کو توڑتے ہیں وہ لعنتی، تو انہوں نے کہا جو مولا حسن بادشاہ سرکار سے جب صلح ہوئی خاصاں دی گالیں ہم آگے، تو کہتے ہیں وہ کس نے توڑی؟ وہ جس نے بھی توڑی قرآن کی نص سے وہ لعنتی۔ تو سارے ملا ملوانے نکل آئے، گستاخ صحابہ، واجب القتل، یہ کرو وہ کرو، اور بزرگ شخصیت ہیں اور سید بھی ہیں، ان پر پرچہ کروا کے ان کو اریسٹ کروا دیا۔ یہ ہے ہمارے ملک کا آئین اور قانون۔ یہاں قرآن پڑھنے پہ بھی ایف آئی آر ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھدار ہیں، مجھے بتائیں وہ جو کراچی میں مناظرہ ہوا تھا 2 سال پہلے، وہ قرآن ہی پڑھا تھا میں نے یار، قرآن پڑھا تھا، انہوں نے کہا جی گستاخی ہوگی، بے ادبی ہو گئی۔ اللہ کہہ رہے قرآن میں تم میرے نبی کو چھوڑ کے بھاگ رہے تھے، تو قرآن میں نے پڑھا، کہتے گستاخی ہو گئی۔ اب حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ قرآن اور حدیث پڑھنے پر بھی ایف آئی آر ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں سنی وہ ہے جو آل محمد کو آخری نمبر دے، سنی وہ ہے جو کھلم کھلا شیعہ کو کافر کہے، یہ ہے ان کی سنیت۔ آج سے 7 سال پہلے ایک جماعت نے ایک بندے کے نعرے لگائے تھے، بے خطا بے گناہ، اس کے جھنڈے اٹھائے تھے، ایسے عرس منایا تھا۔ آپ
ہسٹری کی بات ہے، آپ یوٹیوب کھولیں، وہاں میرا لیکچر تھا، میں نے اس وقت کہا تھا، میں نے کہا تھا اگر آج ان کو نہ روکا گیا تو یہ باپ سے شروع ہوئے ہیں، کل بیٹے تک بھی آئیں گے۔ تو دیکھ لیں اب کیا ہو رہا ہے، یزید کا دفاع کر رہے ہیں۔ یہ 80 آیات اس وقت میرے پاس ہے، اس کے اوپر میری کتاب بھی ہے اور پورا ایک لیکچر بھی ہے، 80 سے زائد ہو سکتی ہیں، کم نہیں، 80 کے قریب آیات ہے۔ اللہ نے اپنے قرآن میں جتنی بھی لعنتیں برسائی ہیں نا، اللہ کی برسائی ہوئی لعنتوں کا جو مرکز و محور ہے نا، وہ آل محمد کے دشمن ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، ایک لعنت بھی آل محمد کے دشمنوں کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتی۔ وہ اللہ کھول کھول کے لعنتیں برسا رہا ہے۔ مولوی کہتا ہے یزید کا نام لے کے لعنت نہ بھیجو، میں ذکر حسین کروں گا، ہر چوک پہ مولوی رہ گیا تیرا یزید میرے جوتے کی نوک میں۔ ہمارا تو اوڑھنا بچھونا، جینا مرنا، اٹھنا بیٹھنا حسینیت ہے۔ ہم تو لعنت بھیجتے ہیں یزید پر، یزید کے سپورٹروں پہ، یزید کے ووٹروں پہ۔ وہ کہتے ہو یزید پر لعنت نہ بھیجو، وہ یزید تو سرٹیفکیٹڈ لعنتی ہے، یزید تو گارنٹیڈ لعنتی ہے، یزید تو کنفرم لعنتی ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ یزید پہ لعنت نہ بھیجو۔ یہ میرے موبائل میں روایت پڑی ہے کچھ اہل سنت کی 20 کتب کے حوالوں کے ساتھ، 20-25 میں نے کتابیں لکھی ہیں، ہزار میرے لیکچر پڑے ہوئے سوشل میڈیا پہ، ٹی وی چینل سے لے کے عوامی اجتماع تک۔ کوئی مائک حلال ثابت کرے کہ میں نے زندگی میں کبھی ایک حوالہ بھی شیعہ کتاب کا دیا ہو۔ اور میں تو سنیت ہی بتاتا ہوں، میں تو سنیت ہی پڑھاتا ہوں، سنیت کے ٹھیکیدار ہوں۔ یزید کا اپنا سگا بیٹا تھا معاویہ بن یزید، میں اسے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتا ہوں۔ وہ یزید دا پتر یارا دو گئی، یہ میرے پاس حوالے پڑے ہوئے۔ جب یزید لعنتی واصل جہنم ہوا نا، تو یار لوگوں نے، یزیدیوں نے پکڑ کے اس کے بیٹے کو تخت پہ بٹھا دیا۔ کچھ دیر تو وہ بیٹھا رہا، پھر اس نے ایک تاریخ ساز خطبہ دیا سب کو جمع کر کے۔ شیعہ کتابوں میں تو ہے ہی، میں تو بات سنیوں کی کر رہا ہوں۔ اس کا وہ خطبہ موجود ہے۔ اس نے کہا یہ جو تخت خلافت ہے، امر خلافت، یہ نہ میرے دادا کا حق تھا، اس نے بھی وقت کے امام کے سامنے خروج کیا، بغاوت کی، باغی بن گیا، اور نہ ہی میرے باپ کا حق تھا، اس نے بھی حضور کی آل کو شہید کروا کے یہ تخت حاصل کیا، لہٰذا میں لعنت بھیجتا ہوں اس تخت پہ، میں تھوکتا ہوں اس تخت پہ۔ وہ تخت پہ لعنت بھیج کے تھوک کر خود جا کے جنگلوں میں مر کھپ گیا۔ کون بلا؟ یزید کا سگا بیٹا، وہ سکا پتر یار۔ حضرات، یزید کا سگا بیٹا اس کے تخت پہ تھوک کر خود جا کے جنگلوں میں مر کھپ گیا۔ یہ 13 صدیوں بعد یزید کو رضی اللہ کہنے والے، امیر المومنین کہنے والے، شہزادہ کہنے والے، لعنت سے بچانے والے، جنت میں گھسیڑنے والے، اے یزید دے نویں پتر کتھوں جم پینے۔ وہ یارو یہ کون سی سنیت بیان کر رہے ہو یار تم؟ اے میرا شکریہ ادا کرو، مجھے تھینکس کہو، تھینکس۔ میں سنیت کا مقدمہ لڑ رہا ہوں، تم نے تو سنیت کا چہرہ اتنا گدلا کر دیا، اتنا گندا کر دیا، لوگ نفرت کرتے تھے، وہ کہتے تھے یہ سنیت ہے کہ ناسبیت،
یہ سنیت ہے کہ خارجیت؟ یہ سنیت ہے کہ یزیدیت؟ جب دیکھو آل محمد کے دشمنوں کا دفاع، پوچھے مولوی سے، اس کے سر پہ قرآن رکھے، کہتا ہے جو حضرت ابوبکر صدیق سے لڑے ان کی بیعت نہیں کی، کہتا ہے مرتد۔ بے شک سامنے صحابہ ہی کیوں نہ ہو، مالک بن نویرہ صحابی نہیں تھے؟ بولو ذرا یار، مالک بن نویرہ بہت بڑے صحابی تھے اور سردار تھے اپنے ٹرائب کے، اپنے قبیلہ کے۔ حضور علیہ السلام نے ان کو سرداری دی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا بھائی جب میں حضور کے بعد حضرت ابوبکر کو خلیفہ مانتا ہی نہیں، خلافت کا تو اعلان ہوا مولا علی کا، تو جب میں خلیفہ ہی نہیں مانتا تو زکوٰۃ کیوں دوں؟ زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا انہوں نے، وہ کہتے یا میں خلیفہ ہی نہیں مانتا ان کو زکوٰۃ کیوں دوں یار؟ تو پھر خالد بن ولید گئے نہیں تھے؟ بولو کی ہو گیا جا کے ان کا سر کاٹ کے نا تو چولہے پہ رکھ کے کھانا تیار کیا تھا۔ سوچئے گا ضرور ذرا، صحابی۔ مولوی صاحب کہتے نہیں وہ مرتد ہو گئے تھے۔ میں ایک دفعہ کہا، میں نے مولوی صاحب چلو تیری مان لیتے ہیں، مرتد ہو گئے تھے، ایدہ مطلب ہے صحابی چے گنجائش ہے نا کہ مرتد ہو جاندہ ہے؟ نہیں سمجھ رہے یار میری بات، وہ خود کہہ رہے ہیں مرتد ہو گئے، خود کہہ رہے ہیں۔ آگے جو کچھ لکھا ہوا وہ نہیں میں پڑھ رہا، نہ جانے کون مار دے کافر کہہ کے، شہر کا شہر ہی مسلمان بنا پھرتا ہے۔ اور یہ ہماری کتابیں ہیں سنیوں کی۔ اور کہتے ہیں جو حضرت عمر بن خطاب سے لڑے ان کی بیعت نہیں کی، ان کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا، مرتد۔ جو حضرت عثمان بن عفان سے لڑے مرتد، اور جو مولا علی سے لڑے کہتے ہیں رضی اللہ۔ نہیں سمجھ رہے؟ وہ یار کہتے ہو چاروں خلفائے راشدین ہیں، تو جب چاروں خلفائے راشدین ہیں مولوی جی تو پھر سوال تو ہمارا بنتا ہے نا، جب تینوں خلفائے راشدین کے دشمنوں کو تو مرتد کہہ رہا ہے، صحابیت کا بھی حیا نہیں کر رہا، کہہ رہا ہے مرتد، تو پھر مولا علی کے دشمنوں کو رضی اللہ کس قانون سے کہہ رہا ہے؟ اگر مولا علی بھی خلیفہ راشد ہے بولیں یار، تو قانون تو ایک ہو، دستور تو ایک ہو، معیار تو ایک ہو، پیمانہ تو ایک ہو، کسوٹی تو ایک ہو، دیکھنے والی آنکھ تو ایک ہو۔ اس کا مطلب ہے آل محمد کے لیے تیرا معیار اور ہے اور اصحاب کے لیے تیرا معیار اور ہے۔ اگر یہی لوگ جو مولا علی سے لڑے اگر تینوں خلفاء سے لڑتے تو مولوی کبھی بھی دفاع نہ کرتا۔ آپ چیک کر لیں، ان کو صحابہ بھی وہی نظر آئیں گے جو آل محمد سے لڑتے رہے، انہی کا دفاع کریں گے، دوسروں کا تو نام بھی نہیں ان کو آتا۔ مجھے بتائیں باہر جا کے اشتہار دکھائیں، عرس مبارک حجر ابن عدی، بولو کی ہو گیا جی یار، وہ صحابی نہیں؟ نکالیں باہر مجھے کوئی مسجد دکھائیں جس کا نام لکھا مسجد کا نام ہو، جامعہ مسجد حضرت مقداد، ابو ذر غفاری، حذیفہ بن یمان، عمار بن یاسر۔ یار ہے تو کوئی گل نہ ہوئی کہ صحابہ بھی تیری مرضی دے تے ماما بھی تیری مرضی دیاں، اے وچوں وچوں تے نہ من۔ میرے مصطفیٰ کریم کے وہ سارے صحابہ، عقیدہ دے رہا ہوں، جو محمد اور آل محمد کے وفادار رہے مرتے دم تک، وہ صحابہ جہاں قدم بھی رکھتے ہیں نا، ان کے قدموں کی خاک بھی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اس لیے ٹھیکیدار نہ بنے کوئی صحابہ کا، ہم غلام ہیں حضور کے صحابہ کے۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، بولو ذرا، نہیں نعرہ سنتے آپ؟ سنتے ہیں نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، تو دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ فلاں مرتد ہو گیا، فلاں مرتد ہو گیا، تو پھر جنتی جنتی کدھر گئے؟ میں بتاتا ہوں یہ پورا نعرہ، میں لگانے لگا ہوں، میں بھی کہتا ہوں ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر دشمن علی لعنتی لعنتی۔ نعرہ پورا ہو گیا۔
اس لیے جب میں لوگوں کے سامنے حقائق رکھتا ہوں، میں کہتا ہوں سنی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں بھی حسین ہو، جس کے ہونٹوں پہ بھی حسین ہو۔ تو جب ان کے پاس جواب ہوتا نہیں تو پھر یہی جواب رہ جائے گا نا، رافضی شیعہ، اے اتوں سنی ہے وچوں شیعہ۔ میں کہتا ہوں یہ فتوے تو بڑے پرانے ہو گئے، کوئی نئی بات کر، کیونکہ میں حسینی سنی ہوں، ناسبی سنی نہیں، میں بلا فصل والا سنی ہوں، چوتھے نمبر والا نہیں۔ تو یہ حالات بن چکے ہیں، لوگوں کو جا کے کہتے ہیں، وہ کہتے یہ اعلان کرے تو ساڑی جان چھڑے، کہہ دے شیعہ ہو گیا، ہم نہ FIR کروائیں گے نہ اس کو پوچھیں گے، ساڑی جان چھڑے۔ جب میں کہتا ہوں میں سنی، یہ سنیوں کی کتاب بخاری، یہ حدیث نمبر، یہ صفحہ نمبر، یہ صحیح مسلم، یہ حدیث نمبر، یہ صفحہ نمبر، بس اس سے یہ دہن ہو رہے ہیں۔ بڑی بڑی جگہ پہ جا کے یہ احتجاج کرتے ہیں، کہتے ہیں بھئی اینو روکو، اینو روکو، فلان بلا لو، اینو روکو۔ یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں؟ اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ جب ان کے منہ پہ آئے گا نا سارا کچھ، تو نوجوان نسل جو پڑھ لکھ گئی ہے وہ پھر ان سے سوال پوچھتے ہیں، حوالے مانگتے ہیں جو ان کے پاس ہوتے ہی نہیں۔ بس یہ ایک ہی کہیں گے بس شیعہ کے پاس نہیں جانا، شیعہ کی مجلس میں نہیں جانا، تم ادھر کیا لینے گئے تھے، ادھر جانے ہی نہیں۔ یہی کام کافر کرتے تھے، اپنے بچوں کو کہتے تھے کہ یہ جو محمد بن عبداللہ ہے اس کی بات ہی نہیں سننی، بات سنو گے تو اس طرف چلے جاؤ گے۔ تو پوری دنیا میں مجھے ایک بات بتائیں، پوری دنیا میں لوگ دائیں بائیں سے مذہب اہل بیت کی طرف آ رہے ہیں، کوئی مولوی ایک دکھا نا جو مذہب اہل بیت چھوڑ کے تیرے پاس آیا ہو۔ ہوئے 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 ہوئے، اس لیے کہ یہ جو سوشل میڈیا ہے نا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اس نے بڑا کام کیا ہے۔ اب ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھا تقابل کر رہا ہے، وہ شیعہ عالم دین کو بھی سنتا ہے، اہل سنت کی بھی سنتا ہے، دیوبند کو بھی، اہل حدیث کو بھی، سب کو سن کے پھر کمپیریزن کرتا ہے، وہ پھر کتابیں نکالتا ہے، تحقیق کرتا ہے، سرچ کرتا ہے، پھر اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ قصے کہانیاں کدھر ہیں اور قرآن اور حدیث کدھر ہے۔ بولیں یار، کون سا مذہب قرآن والا، حدیث والا اور مدینہ والا ہے، اور کون سا میڈ ان دمشق ہے؟ تو نوجوان کو جب سمجھ آ رہی ہے تو وہ پھر آ رہے ہیں نا ادھر، بڑی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بڑا روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں نہیں رک رہے۔ یہ 40 کے معاملات ہی چیک کر لیں، ہر سال جو آنے والا ہے پچھلے سال کا ریکارڈ توڑ رہا ہے۔ بولیں یار، ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہم نے یہ کب کہا کہ ہماری ہے کربلا؟ تم بھی حسینیت کی طرف آؤ، تمہاری ہے کربلا۔ ہم تو کہتے ہیں صدق کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ مولا حسین بادشاہ کا غلام بن کے میں اپنے سنی بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ذرا نیوٹرل ہو کے سوچیں تو صحیح کہ یزید ان کا لگتا کیا ہے۔ ایک طرف پاک محمد کی کندھوں کی سواری کرنے والا حسین، علی کا لال، زہرا کا لال، الحسین منی وانا من الحسین، جنت کا سید، جنت کا سردار، جنت کا بادشاہ، جنت کا حکمران، اور دوسری طرف وہ غلاظتوں کا ڈھیر، وہ نجاستوں کا پیکر یزید۔ بخاری میں روایت موجود ہے، صحیح بخاری سنیوں کی سب سے بڑی کتاب دے رہا ہوں، بے عشق علی جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا کا فرمان ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکن، جان کائنات، روح کائنات، مقصود کائنات، وجہ تخلیق کائنات، آمینہ کے لال، پاک زہرا کے پاک بابا کا فرمان۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے امتیو، جی آقا میری بات یاد رکھنا،
جو دنیا میں جس سے محبت کر کے جائے گا قیامت کے روز اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور یزیدیو، تمہیں یزید کا ساتھ مبارک ہو، حسینیوں جھوم جاؤ، مرحبا مرحبا، تمہیں حسین کی غلامی مبارک ہو۔ آپ پریشان نہ ہوا کریں کہ جس طرح ہم مانتے ہیں، ہم پیار کرتے ہیں، فلاں کیوں نہیں مانتا، فلاں کو دعوت دیتے ہیں وہ نہیں آتا، پریشان نہ ہوا کریں۔ اللہ نے نجس کو، رجس کو آل محمد سے دور رکھا ہے۔ وہ یارو، جس طرح اللہ نے نجس اور رجس کو آل محمد سے دور رکھا ہے نا، اسی طرح اللہ نے نجس کو، رجس کو آل محمد کے ذکر سے بھی دور رکھا ہے۔ ہائے 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 ہائے، وہ جہاں آل محمد کا ذکر ہو، ان کے فضائل کا ذکر ہو، ان کے خصائص کا ذکر ہو، ان کے مناقب کا ذکر ہو، ان کے اوصاف کا ذکر ہو، ایٹریبیوٹس کا ذکر ہو، کمال کا ذکر ہو، جمال کا ذکر ہو، جلال کا ذکر ہو، اخلاق کا ذکر ہو، کردار کا ذکر ہو، گفتار کا ذکر ہو، وہاں گندگی کا کیا کام؟ اللہ نے تو ان کے ذکر سے بھی نجس کو دور رکھا ہے۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید نجس وہ ہے ناپاکی، غلاظت، وہ نہیں یار، جو آل محمد سے، ان کے ذکر سے دور ہو جائے، اوئے ہوئے مولا حاجی صاحب، مولا حاجی صاحب، علامہ صاحب، قاری صاحب، حافظ صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، اللہ نے کہا حاجی ہو، زاہد ہو، عابد ہو، مفتی ہو، شفتی ہو، علامہ ہو، فہمہ ہو، قاری ہو، شاری ہو، جو محمد کے آل کے ذکر سے دور ہے نا، اللہ کی نظر میں وہی نجس ہے۔ وہ یارو، آپ سمجھتے ہوں گے کہ شاید نجس اور پلید اور غلیظ وہ ہے جس نے غسل نہیں کیا یا جس نے وضو نہیں کیا۔ 1300 سال گزر گئے، کوئی حسینی سنی ہو یا شیعہ مومن ہو، جب بھی نام لیتے ہو کہتے ہو یزید پلید، بولو ذرا، نہیں کہتے آپ؟ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یزید غسل نہیں کرتا تھا یا وضو نہیں کرتا تھا؟ یزید غسل بھی کرتا تھا، وضو بھی کرتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، حج اور عمرے بھی، اور تلاوت بھی۔ یار ایک بندہ نمازیں پڑھ رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں پلید۔ آپ کہیں قادری صاحب ہم نمازوں کی وجہ سے پلید نہیں کہہ رہے، وہ آل محمد سے جو دور ہوا۔ اے بس اینی کوئی گل جے جو سادات بیٹھے ان کے قدم چوم رہا ہوں، آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہوں، میرے سنی بھائیو، اوے رب دا واسطہ دے، شیعہ کی ضد میں آل محمد سے منہ نہ موڑنا۔ جو آل محمد سے دور ہو جائے، ساری زندگی دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا رہے، حج اور عمرے کرتا رہے، غسل کرتا رہے، ڈبکیاں لگاتا رہے، مال کے گٹے گوڈے توندہ رہے، جو آل محمد کے ذکر سے دور ہے، کل بھی پلید تھا، آج بھی پلید ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، یا علی۔ وہ یارو، اللہ نے وہ گندگی کو ان کے ذکر کے بھی قریب نہیں آنے دیا۔ وہ جہاں آل محمد کا ذکر ہو، گندگی کا کیا کام؟ وہ نجاست کا کیا کام؟ رجس کا، نجس کا کیا کام؟ اور اگلی بات سن لے، یہ جو ہم ذکر آل محمد کرتے ہیں، بانیان کو کہہ رہا ہوں بالخصوص، ان کا ذکر ہمارا محتاج نہیں سمجھ رہے، رونا ہے اپنی عاقبت لئی، زینب تے کوئی احسان نہیں۔
آپ شاید کسی گماں میں ہوں گے کہ ہمارا محتاج ہے، نہیں، ایک جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کا ذکر مخلوق کا محتاج ہے۔ آپ بات نہیں سمجھ رہے، میں سمجھاتا ہوں۔ اللہ کا ذکر کون کرتا ہے؟ آپ کرتے ہیں نا، تو آپ کون ہیں؟ اللہ کی مخلوق۔ بولیں، فرشتے کرتے ہیں اللہ کا ذکر، مخلوق۔ چرند پرند کرتے ہیں، مخلوق۔ جن و انس، مخلوق۔ شجر و حجر، مخلوق۔ بولے اللہ خود نہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتا۔ حضرات، جس کا ذکر مخلوق کرے نا اسے خدا کہتے ہیں، اور جن کا ذکر مخلوق والا کرے نا انہیں آل محمد کہتے ہیں۔